अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो बनता है प्रेसिडेंट, उसके पावर्स, उसकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड टाइम, ओथ, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, रेजिग्नेशन, पावर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 45, 75, 89, 232, 177 और President to be kept informed, removal and impeachment, President to act on advice, acting President। ये सब जो है वो आर्टिकल्स के मुताबिक हैं कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 41, क्वालिफिकेशन 41, इलेक्शन 41, आर्टिकल 42, सॉरी ऑथ 42, आर्टिकल 30, 43, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। ये सब आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रेसिडेंट जो हमारे पाकिस्तान का मुंतखब होता है वो किस तरह से होता है, उसकी रेजिग्नेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, उसके पावर्स क्या क्या होते हैं और वो यूटिलाइज कैसे करता है। ये सब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आज का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हम उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेडरेशन है वो आज हम इस चीज़ को समझेंगे। और फेडरेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट आता है वो किस जगह आता है और किस जगह पर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और इसके क्या पावर्स हैं और क्या उसकी हैसियत है और प्रेसिडेंट किस तरह प्रेसिडेंट बनता है और वो प्रोसीजर कौन सा होता है, कौन से प्रोसीजर और कौन से कानून के तहत प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ये सबसे और ये सब और ये सब हम लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर प्रोसीजर और रिसेंट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्तसर सी बात करूँगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक बेसिकली दो लोग पूरा मुल्क चलाते हैं। एक होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और ये दोनों अलग अलग होते हैं किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को चलाने में। ये इन दोनों का काम होता है और ये मेन पिलर होते हैं। पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट की जो हैसियत है वो है हेड ऑफ द स्टेट। और जो सेकंड बंदा होता है, जो सेकंड बॉडी होती है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो कैबिनेट को मुकम्मल तौर पर चलाता है और पूरे मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है वो इन चीज़ों को चलाता है, वो प्राइम मिनिस्टर चलाता है। मैं अगर अपने अल्फाज में ये कहूँ कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका ओहदा, उसको उसके ओहदे को डिफाइन करूँ या उसके जो पावर्स को डिफाइन करूँ या उसकी जो ओहदे के मुतालिक मैं नटशेल जो है आपको बताऊं, तो जो प्रेसिडेंट है उसका एक्चुअल जो काम है वो कुछ खास नहीं है क्योंकि वो एडवाइस पे चलता है। बस उसको एक मुल्क का के लिए जो है वो सबसे ऊपर बॉडी जो है वो प्रेसिडेंट की होती है। मगर जो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। बस उसको जो प्रेसिडेंट का जो मान सम्मान दिया जाता है, वो क्योंकि अगर देखा जाए कि
باہر کے ممالکوں میں وہاں پر سرمونیل جو ہیڈ ہوتا ہے، سرمونیل کا مطلب ہے کہ ایک وہ شخص جس کو اعزازی طور پر کچھ جو نام دیا جائے یا اس کو عزت دی جائے، وہ سرمونیل جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو سرمونیل ہیڈ ہوتا ہے ان کا۔ باہر کے ممالک میں سرمونیل ہیڈ، اس کو پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آنر کے طور کے لیے اس بندے کو عزت دی جاتی ہے، آ، اور یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں جو عبد الکلام تھا، جو سائنٹسٹ تھا، اور اس نے بھارت کے لیے، انڈیا کے لیے نیوکلیئر پاور جو تھا وہ بنایا تھا، اس لیے ان لوگوں نے سرمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ عبد السلام کو بنایا تھا، اس کو یہ لقب دیا تھا، یہ ایک مان سمان اس کو دیا تھا، عہدہ دیا تھا، کیونکہ اس نے بھارت کے لیے جو ہے وہ ایٹامک پاور بنایا تھا۔ اگر یورپ میں دیکھا جائے تو وہاں پر بادشاہت چلتی ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ ایک ہی خاندان آج تک بادشاہت کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی جو بندہ ہے پاکستان میں، کوئی عام بندہ، وہ کوئی ایسا کام کرے جو اپریشیبل ہو، قابل تعریف ہو، اس شخص کا مطلب اس شخص کی عزت دینے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے یہ عہدہ دیا جائے گا۔ پھر وہ بندہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ ہو جو اپریشیبل کام کرے، مطلب یہ ہے کہ جو صدر کا جو عہدہ ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس جو اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی عام بندہ کوئی اپریشیبل کام کرے تو اس کو وہ صدر جو ہے وہ اعزازی سرٹیفکیٹ دے سکے۔ جیسے نشان حیدر ہو گیا، تمغہ امتیاز ہو گیا، اس طرح سے جو بھی سرٹیفکیٹ، اپریشیبل سرٹیفکیٹس ہیں یا شیلڈس ہیں، وہ جو ہے وہ اس جو بندے کو جو اپریشیبل کام کرے گا اس کو دے سکے، تو اسی لیے جو ہے وہ صدر منتخب ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک میں، ہمارے ملک میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، مگر اس کے تھوڑے بہت فنکشنز اور پاورز ہیں، اس کو دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ مطلب کہ ایسا بندہ ہو جو سرمونیل ہیڈ کے طور پر جو ہے کام کرے، مگر کوئی فنکشنل کام نہ کرے۔ مگر ہمارے ملک میں تھوڑے بہت فنکشنل کام ہیں پریزیڈنٹ کے، اور نہیں بھی، مگر میرے نٹشل جو ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے اور بہت ویک ہے، تو اسی لیے جو پریزیڈنٹ کا کھانا پینا اور اس کا گھومنا وہ ہمیں بہت ایکسپینسو پڑتا ہے۔ تو اسی لیے میرا جو ماننا ہے یا کہنا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کروڑوں جو روپیز ہیں، اس میں جو ہے وہ ہم پے کرتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اخراجات نہیں ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ کو کر سکیں۔ بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہو گیا۔ تو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا، اور اب سے آج کے بعد جو بھی کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے گا تو آپ اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں، پریزیڈنٹ کیسے بنتا ہے، کیسے پریزیڈنٹ کے کام ہوتا ہے، ابھی نیو الیکشن آنے والا ہے، اسی لیے نیا پریزیڈنٹ کون بنے گا، دیکھتے ہیں کون بنے گا، تو ہر ایک بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پریزیڈنٹ کیسے بنتا ہے، کیا پاورز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو کین بیکم دا پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ کون بن سکتا ہے۔ آرٹیکل 41 یہ بیان کرتا ہے جو کہ ایک ایسا شخص جو مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قادیانی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قادیانی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔
قادیانی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے مگر تھا نبی، نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہیں نبی تھا مگر ہمارا نبی جو ہے وہ فلاں 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 ہے، تو نعوذ باللہ یہ کفر ہے، یہ مسلمانیت کے ناطے توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو قادیانی ہو وہ صدر پاکستان کے لیے منتخب نہیں ہو سکتا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، اور قیامت تک ہی رہے گا، قیامت تک آخری نبی ہی رہے گا، اس کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ بات ہے اسلامی نظریے کے حساب سے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان ہو اور اس کا ایمان ہو کہ آ، حدیث، قرآن، سننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا یہ اس کو ایمان ہو، تو وہ صدر پاکستان منتخب ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص، آ، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ایک ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان رکھتا ہو اور قرآن اور سنہ کو تسلیم کرتا ہو، ان سمپل ورڈز، کم سے کم جو اس کی جو عمر، پریزیڈنٹ کی اگر عمر بیان کیا جائے یا اس کو عمر کو جو ایج کو ڈیفائن کیا جائے، تو کم سے کم جو ہے جو اس کی عمر ہو وہ 45 ایئرس ہو، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر کم نہیں ہو سکتی، اور یہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، مطلب کہ ایم این اے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا شرط نہیں، اور آسان طریقے سے سمجھاؤں تو مطلب کہ آرٹیکل 62 اور 63 کا مکمل طریقہ کار اس پر لاگو ہوتا ہے، جو میں نے ریسنٹ لیکچر میں آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 62 63 کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی شرائط ہیں اسی میں بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے ہو مگر ان کے جتنی کوالیفیکیشن رکھتا ہو، مطلب کہ صادق ہو، امین ہو، دین اسلام پر یقین رکھنے والا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آرٹیکل 42 کے مطابق جس وقت جو کرنٹ چیف جسٹس ہو، آرٹیکل 42 کے مطابق جس وقت جو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، سپریم کورٹ ہو، وہ جو ہے وہ اس سے حلف لے گا پریزیڈنٹ شپ کا، مطلب کہ قسم نامہ لے گا اس سے وہ جو شخص جو پریزیڈنٹ بننے جائے گا، اور جو حلف نامہ اٹھانے کے بعد جو ایمانداری سے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دے گا، اور اس پورے پروسیجر کو پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 میں شیڈول 3 میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اوتھ اس کی ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز کے مطابق لیا جائے گا۔ پھر اس اوتھ لینے کے بعد پریزیڈنٹ اپنے آفس کے اختیارات استعمال کرے گا۔ ابھی ہم اس جو ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اس سیکنڈ لیکچر میں، تو ابھی ویڈیو 15 منٹ کی ہو جائے گی، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔